नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, कुरानिक इंटेलेक्ट हिकमत कुरान के चैनल से आज सवाल व जवाब के सेशन के दूसरे प्रोग्राम इस्लाम और दानिश हाजिर का चैलेंज इस वक्त के प्रोग्राम के साथ सामा अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी हम आपके दिए गए मौज़ूआत पे डिस्कशन करेंगे, अपने तासुरात बयान करेंगे और आप से भी गुजारिश है कि इस डिस्कशन का हिस्सा बने और अपने तासुरात को कमेंट्स की सूरत में हमें बताएं, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अगर आप किसी मौजू के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं या उसके ऊपर हमारे तासुरात जानना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, सवाल की सूरत में या मौजू की सूरत में। तो आज भी हमारे साथ मोहम्मद दीन जौहर साहब होंगे। खुशामदीद सर मोहम्मद दीन जौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। किबला, हमारा पिछले सवाल और जवाब का सेशन जो था वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा और दोस्तों के साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा हमारा। इस हवाले से पिछले जो भी सवालात थे उनका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा और दोस्त काफ़ी मुतमईन भी हुए हमारी डिस्कशन से, उनसे मज़ीद सवालात भी सामने आए। तो उनसे जो मज़ीद सवालात सामने आए उसमें यूसुफ भट्टी साहब हमारे हैं, एक मुस्तकिल व्यूअर हैं, उनके कुछ सवालात जो हैं वो उन्होंने लिखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम फिर उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो उनसे जो है हम अपने डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने पहला सवाल उनका ये है कि मुसलमानों की तारीख में इस्लाम को सियासी हथियार के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता रहा है और इसका क्या हल है? तो इस हवाले से कुछ रोशनी डालिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सवाल में जो अलल अतलाक बात की गई है उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुसलमानों की पूरी तारीख में इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता रहा। जब ताकत को जस्टिफाई करने, उसे जवाज़ देने, उसकी तौसीद करने का नज़रिया जो है वो गालिब हो तो वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि ताकत दीन का या इस्लाम का इंस्ट्रूमेंट रही है और इस्लाम ताकत का इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा। लेकिन दौर जदीद में ख़ास तौर पे इस्तेमार की आमद के बाद जब हमारे रिवायती सियासी इदारे और ताकत के पुराने स्ट्रक्चर्स वो ख़त्म हो गए, तो उसके बाद ये बात काफ़ी यकीन से कही जा सकती है कि मज़हब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी इसकी यही सूरत-ए-हाल है। ख़ास तौर पर यानी इस्तेमारी दौर में 19वीं सदी के आगाज़ से जो मज़हबी सियासी तसव्वुरात और मज़हबी सियासी अमल सामने आया, उनमें मज़हब को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, एक हथियार के तौर पर अपने मुखालफिन के खिलाफ या ऐसी क़ुव्वतों के खिलाफ जिनसे जो नापसंद हैं, उनके खिलाफ मज़हब को इस्तेमाल किया जाता रहा है और ये सूरत-ए-हाल आज भी बरकरार है। उसकी वजह ये है कि जो
طاقت کے یعنی جدید تاریخ میں، جدید معاشروں میں طاقت کے جو اسٹرکچرز اس وقت موجود ہیں، چونکہ ہم ان کی کسی بھی سطح پر کوئی فہم نہیں رکھتے، یعنی آج بھی یہ چیز زیر بحث ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، اور یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ اسلامی اور غیر اسلامی سے آج کی دنیا میں کیا مراد لیا جاتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال عرض کروں گا۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جدید عہد میں اسلام یا مذہب جو ہے وہ طاقت کا ایک انسٹرومنٹ ہے۔ اس کی پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت کے جتنے بھی جدید سٹرکچرز ہیں بلا امتیاز، یعنی طاقت کے سٹرکچرز کیا ہیں؟ طاقت کے سٹرکچرز جو ہیں وہ سیاسی ہیں، وہ معاشی ہیں، وہ عسکری ہیں، اور وہ علمی ہیں۔ یعنی علم بھی طاقت کے وسائل میں شامل ہے اس وقت۔ یعنی جدید عہد میں طاقت کے جتنے بھی سٹرکچرز ہیں ان کا جو ڈیفائننگ آئیڈیا ہے، یعنی جس تصور سے وہ طاقت کے تمام سٹرکچرز پیدا ہوئے ہیں، مذہب کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی ہمیں یہ بہت خوش فہمی ہے کہ ہم اسلامی قوانین نافذ کروا کے معاشرے کو اسلامی بنا سکتے ہیں۔ یہ محض بھول ہے، کیونکہ طاقت کا جو سٹرکچر ہے وہ کم از کم ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ طاقت کی وہ سٹرکچر معاشروں سے منفک ایک سسٹم کے طور پر آپریٹ کرتی ہے، اور وہ معاشرے اس میں ملفوف ہیں۔ تو طاقت کا یہ جو نظام ہے یا طاقت کی وہ جو سٹرکچر ہے وہ علاقائی بھی نہیں ہے، یعنی وہ طاقت کے تمام سٹرکچرز جو ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یا جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ گلوبل ہے۔ یعنی طاقت کا سٹرکچر جو ہے وہ گلوبل ہے، اور وہ فرد یعنی معاشرے اور جو ملک ہے وہ اس کے اندر ایک یونٹ کے طور پر یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے طور پر اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ تو طاقت کے اس عالمگیر اور ہمہ گیر نظام کے اندر جن تصورات نے ان سٹرکچرز کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے وہ ڈیفائن کیا ہے، ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب کوئی غالب قوت ہو اور اس کا تصور بھی کسی دوسرے یا محکوم نظریے سے متصادم ہو تو وہ اسے اپنا اعلی کار بنانے میں تاخیر نہیں کرتی۔ تو اس وقت بھی چونکہ غالب طاقت اور اس کو تشکیل دینے والے اور اس کا جواز فراہم کرنے والے تمام تصورات جو ہیں وہ غیر مذہبی یا سیکولر ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ بات بہت آسان ہے، اور ان کی یہ خواہش بھی ہے، ان کا ایجنڈا بھی ہے اور ان کا ارادہ بھی ہے کہ وہ مذہب کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کریں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ خاص طور پر جو استعماری دور کے آغاز سے اور خاص طور پر 19ویں صدی کے آغاز سے بالفعل ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ہم جب اسلامی یعنی قانون جو ہوتا ہے نا وہ بنیادی طور پر طاقت کے جبڑوں اور دانتوں کی طرح ہوتا ہے، تو اگر اس کے دانت کالے ہوں یا سفید ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دانت اپنا کام کرتے ہیں۔ تو قانون طاقت کے دانتوں کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے سے طاقت کی جو فعلیت ہوتی ہے یا اس کی جو اثرات ہوتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو جاتی۔ مسلمانوں کو کے ذمہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ موجودہ جو طاقت کا سٹرکچر ہے اس کی اسلامی جہت کو دریافت کریں۔ یعنی اگر ہم یہ سوال کریں کہ طاقت کا مسلم سٹرکچر کیا ہو سکتا ہے یا طاقت کا دینی سٹرکچر کیا ہو سکتا ہے، تو اس کے جواب میں ہم سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کسی علمی بات کیا جا رہا ہے۔ جو شریعت کے احکام ہیں
وہ ہم سب کو معلوم ہیں اور ہمیں عزیز بھی ہیں، لیکن ان شریعت کے احکامات کی جو علمی معنویت ہے وہ کیا ہے، اور جدید طاقت کے جو اسٹرکچرز ہیں ان کے سامنے ہم ان کو کس طرح سے کھڑا کر سکتے ہیں، یہ سوالات ہم سے پوچھے جا رہے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 200 سال سے ہمارے علوم کی یا مسلم شعور کی جو صورتحال ہے، اور وہ جس گہری حالت انکار میں ہے، اس سے یہ بہت زیادہ توقع شاید ہم نہیں باندھ سکتے۔ ہاں، اگر مسلمان ارادہ کر لیں، اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے دنیا کو پہلے تفہیم کی سطح پر اس سے نبرد آزما ہونا ہے، یعنی یہ جدید دنیا کیا ہے، یہ اپنے تصور میں، اپنے عمل میں، اپنی وجودیات میں جو جدید عہد ہے، دور حاضر ہے، جس کے خلاف اقبال نے اعلان جنگ کیا تھا، یہ کیا ہے اور اس کا علمی ڈسکورس کیا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمان حامل ہدایت ہیں، اور ہدایت اپنے ہر جز میں محفوظ ہے، نہ صرف محفوظ ہے بلکہ وہ ایکسیسیبل ہے۔ یعنی کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہدایت کا کوئی جز جو ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہوا یا میری اس تک رسائی نہیں ہوئی۔ یہ تو ہدایت کی صورتحال ہے۔ اب اس کے ساتھ جو بطور مسلمان میرا تعلق ہے، وہ تاریخی جو مؤثرات ہوتے ہیں یا تاریخی حالات ہوتے ہیں، تاریخی واقعات ہوتے ہیں، ان سے میرا شعور بھی متاثر ہوتا ہے، میرا عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو ہم نے جدید دنیا کو پہلے شعور کی سطح پر نبرد آزما ہو کر اسے اپنے لیے قابل فہم بنانا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب تک یہ دنیا میرے لیے شعور کی سطح پر قابل فہم نہیں ہے، میرے عمل کو اس میں راستہ نہیں مل سکتا، اور میں مطلوبہ نفسی احوال جو دین میں مطلوب ہیں ان کو اپنے آپ میں پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے اس میں اس پہلو سے کہ سب سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ جدید طاقت کا جو گلوبل سسٹم ہے اس میں وہ انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال نہ ہو، تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جدید دنیا کو جیسی کہ وہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ اور اس معاملے میں تو پھر اس سوال کے تناظر میں ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ مسلمانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعور پیدا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو اس معاملے میں کچھ روشنی ڈالیے قبلہ جو کہ مسلمان ٹیکنالوجی تو ریس سے یا نقل لگانے سے حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم جو مستری جیسے ہوتا ہے، مستری جو ہوتا ہے وہ تھوڑی بہت کوشش سے کار کے سارے پرزوں کو جان جاتا ہے، کچھ اس میں سینس ہوتی ہے، اور وہ کار کو ٹھیک کرنا، اسے چلانا یا اسے چلتا رکھنا جو ہے وہ جان جاتا ہے، اور جو چھوٹا اس کے ساتھ مل کر کام سیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی پیٹرن پر، مستری کے پیٹرن پر وہ جگاڑ شگاڑ لگا کے اس مشین کے بارے میں، ٹیکنالوجی کے بارے میں چیزیں جو ہیں وہ جان جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک سائنسی شعور کا تعلق ہے یا سائنس کا تعلق ہے کہ سائنس کیا ہے، سائنس اس دنیا کو دیکھنے کے جس نقطہ نظر کا نام ہے، وہ شعور کی ایک خاص حالت اور اس کی ایک خاص فنکشننگ ہے، اور وہ عقلی شعور کے بغیر یا عقل کو فنکشنل کیے بغیر انسان میں سائنسی شعور کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے نصاب کی کتابیں لگی ہوئی ہیں، سائنس